वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज के प्रोग्राम में हमने सुबह से ही आपको एक अनाउंसमेंट दी, और अगर आपने अभी टीवी स्विच ऑन किया है, अभी हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं हज पर जा रही हूँ इंशाअल्लाह। और उस सिलसिले में ऐसा है कि ज़ाहिर है मैं ऑफिस स्क्रीन भी होंगी, छुट्टियाँ भी होंगी, और छुट्टियों के बाद मैं थोड़ा सोचना चाहती हूँ, थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहती थी, और ये तमाम चीज़ें मैं अपने उन लोगों के साथ जो हमारे शो का बाकायदगी से हिस्सा होते हैं और साल साल से मेरा भी हिस्सा है और मेरे शो का भी हिस्सा है। तो ये हम एक आपस में गेट टुगेदर करके बैठ के आपको भी बताना चाहते थे, क्योंकि अचानक से कोई स्क्रीन पर नहीं होता है तो लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ भी या बहुत सी अफवाहें भी रोटेट कर रही होती हैं। सो इस वजह से हमने सोचा कि एक दफ़ा आपको, क्योंकि आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं और ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है ना वो इस तरफ से उस तरफ होती है, वहाँ वालों को ज़रा मौका कम मिलता है अपनी बात कहने का, या टॉपिक से ही रिलेटेड बात कहने का मौका मिलता है। लेकिन आज आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप मेरे शोज़ देखते रहे हैं साल से या जो कुछ भी है, अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं भाई जो लोग यूजुअली मेरी स्क्रीन का हिस्सा रहे हैं, मैं जहाँ भी होती हूँ। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ये मोहम्मद आज जिनके साथ आए हैं, इनके बेटे आते हैं यूजुअली। अभी कुछ देर बाद एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन उससे पहले ये हमारे मेहमान हैं। और ये मुझे याद है उस वक्त मैं पीटीवी में थी जब ये न्यू बॉर्न थे, और जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था, अरीज इनको लेकर आई थी, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सब छोड़ छाड़ के ना आई जस्ट वांटेड टू होल्ड हिम। तो उस वक्त से लेकर माशाल्लाह ये अब 6 साल के हो गए। ऑन एयर आपने इसको लेकर रखा था, वो हाँ ऑन एयर भी मैंने इसको लिया हुआ था। इट्स सो क्यूट अभी भी माशाल्लाह, और उस वक्त भी। तो मुझे याद है कि मैंने ये 4 महीने का था जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था। सो इस वजह से आज आए हैं भाई, तो आज ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ठीक है? ठीक है ना? और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। आप सब जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, माइंड साइंसेस के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ जो है वो काफ़ी पुराना है, और इनके बारे में फिर मैं आपको बताती हूँ। और कुछ आप लोगों ने मेरे बारे में भी बताना है, हमेशा एंकर ही नहीं बताता रहता, आप लोग भी बताएंगे। एंड हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं, हम सब जिनका हर पीर को इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज एक और दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी मुलाकात जीटीवी पर ही हुई, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई, और बहुत सी चीज़ें मैं इरफान भाई से डिस्कस करती हूँ। बल्कि ये हज के हवाले से भी इनको अंदाज़ा था, क्योंकि माशाल्लाह इनका काफ़ी बैकग्राउंड रहा है, और ये बहुत हज फ़्लाइट्स मैनेज करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत सी चीज़ें मैं इनसे पूछती थी, मशवरा भी करती थी। तो आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है? ठीक है, अल्लाह के शुक्र। बेटा अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हारी जान और माल को ख़रीद लिया है जन्नत के एवज़। तो हम माल देते हैं, सदका, फितरा, ज़कात, और जान जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होगा, लेकिन उसकी अब्दियत की तमसील है कुर्बानी और हज। हम जो जिहाद का जो पूरा साइकिल है वो हज की सूरत में तमसील है, और कुर्बानी हम करते हैं तो जान नेमुल बदल जो हम देते हैं। फिर हमारी एक रिवायत है कि जी जब आप हज पे जाते हैं, एक नया स्टार्ट है, तो आप अपने सारे दुनियावी मामलात, कौली फेली गलतियाँ सबको सेटल करके जाएं, क्योंकि अब आप जिहाद पे जा रहे हैं और उसकी एक तमसील है। तो मुझे सिर्फ ये फिक्र हो रही थी कि अगर आज से आप माफ़ी मांगना शुरू करें एक से, तो कोई हज ही ना रह जाए। हाँ, बस आपने यही कोई बात करनी थी, आपने यही करना था। और जो है मुझे पूरी उम्मीद थी कि इन्होंने ऐसी ही कोई बात करनी है, क्योंकि डॉक्टर इमरान का यही रहा है। जब हम पीटीवी पे खुसूसी तौर पे जब प्रोग्राम करते थे, उस वक्त पूरे पाकिस्तान से कौन कौन सी जगहों से कॉल्स आती थी, और हर कॉल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी तारीफ से शुरू होती थी। मेरी तारीफ से शुरू होती थी, तो वो डॉक्टर इमरान के लिए जो है ना डैगर्स होते थे, डैगर्स, खंजर। आप देखें ना, इतने सवाल हैं लोगों के, इतने सवाल होते थे, और सारे लोग अपने मसाइल जानना चाहते थे। अल्लाह आप कितनी प्यारी लग रही हैं, आपके सूट, आपके बाल, आपका ये, आपका वो। तो आदमी सोच रहा होता है कि यार पता नहीं करवाई जा रही है। आज आपने ना मुझसे सवाल करने हैं, फिर ठीक है? मैंने आपसे बहुत सवाल किए, आप मुझसे करेंगे। आप दूसरे मेहमानों से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो है, सवाल तो मेरा बड़ा मतलब वैलिड सवाल। अच्छा चलें, सवाल वैलिड ही होता है जी। इरफान भाई, आप भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जा रही हैं और एक नेक काम के लिए जा रही हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है। यहाँ तो हम फिर अपनी चला लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ अल्लाह की चलती है, और अल्लाह की ही माननी चाहिए। अगर देखा जाए ज़िंदगी तो इसी का नाम है ना। लेकिन ये ज़रूर फील करना चाहिए कि हम पीछे क्या करके आए हैं और अब आगे करने क्या जा रहे हैं।
تو سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے یہ ہے کہ آپ نے جو ایک لفظ کہا، لیکن خوشی بھی ہے لیکن اندر اندر تھوڑا ڈپریشن بھی ہے کہ آپ اس اسٹیج کو چھوڑیں گی، لیکن جس اسٹیج پہ جا رہی ہیں آپ وہ اس سے بہت امپورٹنٹ اسٹیج ہے. کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے ایک کریکٹر دے کے اتارا ہے اس دنیا میں، وہ اپنا رول ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اس اسٹیج سے، بٹ شو مسٹ گو آن. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ اسٹیج کو برکت کا سبب بنائے، اور جو پیچھے جو کیا، ہر انسان کے سب سے خطا کار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. تو وہ آپ کا سفر آسان ہو، اس کی مشکلات آسان ہو آپ کے لیے، آپ جس سوچ کے ساتھ جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، بے شک، اور آنے کے بعد اس کی برکات ساری زندگی رکھے آپ کے اور آپ کے خاندان پر. اسے سنبھالنے کی بھی یہ توفیق ایکچوئل یہ ہے اس کی تھیم، یہ ہے کہ آپ نے اس سے اچیو کیا کیا، آپ لے کے کیا آئے، لے کے تو آپ یہاں سے جا رہے ہیں، لے کے کیا لوٹیں گے آپ واپس. جو کر تو آپ لیتے ہیں لیکن اس کو سنبھالنا، اپنے اندر وہ تبدیلی محسوس کرنا، لانا اور اسے لے کر چلنا. جی بالکل. اور بس یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور وہاں سے پھر بس بخیر و عافیت آپ واپس آئیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو اس پہ کنٹینیو کریں جس کا ہمیں کہا گیا ہے، صراط مستقیم. یہی ہے، قبر میں نے بھی اترنا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہمیں وہاں جواب دہ ہونا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کل سوچ لیں گے، کل دیکھ لیں گے، وہ کل نہیں آتی، آج ہے، جو کچھ ہے ابھی ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ دنیا اتنی مٹیریلسٹک اور شاید ایسی ہو گئی ہے کہ بہت سی باتیں جب آپ لوگوں سے کرتے ہیں تو وہ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کا پلان کچھ اور ہے شاید، یا آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آپ ایسی آن دا فیس آف اٹ کہہ رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں، لیکن انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں آپ گزرتے ہیں مینٹلی، اور اپنے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فیز ہو، صرف فیز ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی لائف چینجنگ تھاٹ ہو. بس نصرت میں کہتی ہوں گمان اچھا رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو دیکھو ایسی چیزیں، آپ جیسے حج پہ خیر سے جا رہے ہو، بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ٹیگ لگا کے لوگوں کو نہیں دکھا سکتے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے. بالکل، آپ کا جو اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ بہت کچھ لوگوں کا بہت ڈیپ ہوتا ہے، اور آپ کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اچھے کرتا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت ویسی ہوتی ہے. وہی کہتے ہیں، اور بات وہی ہے کہ آپ کا جیسا ظرف ہوگا نا، آپ دوسرے کا ظرف نہیں چینج کر سکتے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے اور وہ پھر بھی آپ کے بارے میں برائی رکھتا ہے کہ اس نے میرے نیگیٹو چیزیں پک کرتا ہے، تو آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتے. بے شک. اچھا، آج تینوں نے، آج جتنے سوال میں نے آپ لوگوں سے سال سوال پوچھے ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں وہ آپ لوگوں نے پوچھنے ہیں مجھ سے. عمران بھائی، آپ کا سوال ریڈی؟ سنجیدہ، بالکل سنجیدہ سوال پوچھیے گا. ایک بریک آ گیا، ورنہ آپ کہیں گے بریک میں نے جو ہے نا بہت مینیپولیٹ کر کے اور جواب سوچ کے آپ کو دیا. تو اب میں دیر اینڈ دین دوں گی، اور ایک اور مہمان ہمیں جوائن بھی کر لیں گی. ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ عرفان کامل صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عمران موجود ہیں، ڈاکٹر عریج موجود ہیں، اتنے ڈاکٹرز، اور ڈاکٹر طاہرہ نے بھی اب ہمیں جوائن کر لیا. مطلب سارے ڈاکٹر مل کے آج جو میرے کچھ کریں گے دماغی چیزیں، سو دیٹ میں زیادہ مضبوط ہو جاؤں. کیسی ہیں ڈاکٹر طاہرہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل. بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ پہنچائے خیر سے، اور مقبول حج ہو انشاءاللہ، اور خیریت سے واپس آئیں. یہی ساری ابھی چل رہی ہے. اور جانے سے پہلے آپ سب سے ملنا تھا، ان سے بھی ملنا تھا جتنے ہمارے لوگ ہیں. میں نے کہا معافی تلافی آپ لوگوں سے تو کر لوں، باقیوں کی تو چلو پھر خیر ہے. تو آج میں نے جی کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. میں یہی کہہ رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی مقبول ہوگا، کیونکہ حج کے بارے میں، عموماً اللہ کے گھر کے بارے میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بلاوا آتا ہے تو آپ جاتے ہیں. تو اگر آپ کا بلاوا آیا ہے تو یقینی طور پہ قبول بھی ہوگا. اور ہر بار چاہے آپ عمرے پہ بھی جائیں، اب حج کا تو خیر میرا پہلا ہی ایکسپیرینس ہے، مگر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کچھ کمی رہ گئی، اچھا غلطی ہو گئی ہوگی، کمی رہ گئی ہے. ہر بار مجھے ہوتا ہے، لیکن ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے کہ ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے، ہماری جانے کی چاہت رہتی ہے. تو وہ کل میری ایک دوست ہے، وہ بھی حج سے آئی تھی، تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، مجھے ایک اور دفعہ جانا چاہیے. تو یہ تو انسان کو رہتی ہے فیلنگ. جی آپ کے میں سوال کا ویٹ کریں. میں تھوڑی سی یہ بات ضرور، ابھی بات ہے نا کہ ہم فکر بہت ضروری ہے کہ اللہ قبول کرے. کیونکہ جس نے قبول کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں جانتے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے یہاں بھی اللہ کی مرضی ہے تو آپ آئیں، ورنہ نہیں آتے، راستے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو وہاں پر بھی سب جاتے، خطا کار، گناہ گار، تاجر، ماں باپ، اسمگلر، سب جاتے وہ تو، لیکن یہ فکر بڑی ضروری ہے کہ اللہ قبول کرے، کیونکہ یہ خوف اور امید کے بیچ کا جو معاملہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ انسان کو ٹریک پہ رکھتا ہے۔ ابھی جو بھائی نے کہا تھا نا صراط مستقیم، اب بھی صراط مستقیم ہم روڈ پہ الٹے سیدھے کیوں چل رہے ہیں نا؟ کیونکہ ہمیں خوف نہیں ہے۔ آپ مغرب میں جائیں گے تو آپ کو خوف ہو جائے گا، آپ دیکھیں کیسے صراط مستقیم پہ روڈ چلتی ہے کینیڈا، امریکہ کے اندر، ایسا ہی ہے نا، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ میرا بڑا سنجیدہ سوال تھا، کیونکہ میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہیں ذہنی طور پر اتنے وسیع ذہن نہیں ہوئے ہیں کہ وہ میڈیا کو ایکسیپٹ کریں اور میڈیا کے اندر فیملیز کو ایکسیپٹ کریں اور فیملیز کے اندر پرٹیکولرلی بچیوں کو ایکسیپٹ کریں۔ ابھی تک، پہلے تو بہت تھے، ابھی آ تو گئے ہیں، لیکن میں نے آپ کا بڑا لمبا ایک سفر جو ہے وہ دیکھا، اتنی بڑی تو نہیں ہوں لیکن سفر آپ نے بڑا کیا ہے نا، بہت سارے پروگرامز کے اندر، بچپن سے شروع کیا تھا سفر ہے، تو یہ جو آپ نے آپ کو محفوظ رکھا اسکینڈل سے، الٹی سیدھی باتوں سے، خرافات سے، لوگوں کی گندی ذہنیت سے، بڑا میں نے دیکھا آپ کو ماشاءاللہ بڑے کردار کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بڑا محفوظ جو ہے وہ رکھا، یہ کیسے رکھا؟ یہ سوال اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسپریشن ہو ان بچیوں کو جو آنا چاہتی ہوں، جو اسٹرگل کر رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی، چاہے وہ ڈیجیٹل پہ آئے یا الیکٹرانک پہ آئے، یہ اس کے پیچھے کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، اٹیمپٹ تو ہوتا ہی، میں روڈ پر نکلوں گا کوئی نہ کوئی تو سائڈ مارنے کی کوشش کرتا ہی ہے، یہ کیسے رکھا؟ اچھا، مختلف چیزیں ہیں اس میں آپ کو جواب دیتی ہوں، اب اس سے جو جواب کا ایسنس ہو سکتا ہے وہ مل جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی شادی کے بعد میڈیا میں آئی تھی، شادی سے پہلے میں پڑھ رہی تھی، شادی کے بعد بھی پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد میں میڈیا میں آئی تھی۔ تو ایک وہ میرے خیال میں ہمارے یہاں چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرڈ ہیں، یا ہمارے یہاں وہ پرسیپشن ہے کہ یہاں تو والد آپ کے اسٹرانگ ہیں یا کچھ ہیں، کسی نہ کسی کی سپورٹ ہے۔ والد بھی میرے ماشاءاللہ بہت نامی گرامی شخصیت رہے اور ان کی بہت سپورٹ تھی، سب جانتے تھے، لیکن خاص طور پہ اس ایج میں، بہت ینگ ایج میں، آپ 21 22 23 ایسی ایج ہو آپ کی، تو اس میں آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بیک گراؤنڈ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے میل ممبرس کون ہیں، ان کی مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑی ایک ہے یہ بات، پھر آپ کی تعلیم اور تربیت جو آپ کی شخصیت سے جھلکتی ہے، یہ مجھے وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ لوگ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے۔ تب بھی بہت چیزیں ہو جایا کرتی ہیں زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہا۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں میں ڈالا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھی، جو میں نے کبھی نہ پلان کی نہ سوچی، لیکن کم عمر سے ہی میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہوگا اللہ بہتر کریں گے۔ اور وہ کنیکشن میرا اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ بہت گنہگار ہوں میں، لیکن میں باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں، میں دکھ اسی سے کہتی ہوں، میں سب کچھ اسی سے کہتی ہوں۔ اور میرے کیونکہ بہن بھائی نہیں ہے تو میری امی کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ بڑی ہوگی تو اس کو یوں ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ نہیں ہوا، بیکاز اللہ ہیز آلویز ڈیسائیڈیڈ ایوری تھنگ فار می۔ ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا ایک پزل تھا، وہ ہر چیز پلیس پہ آ گئی کہ کیسے، یعنی مجھے اپنی شادی سے پہلے یہ فکر بھی ہوتی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی تو میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے۔ وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ اپ بنا اس میں صحیح کر دی کہ میرے والد تو اب میرے نہیں ہیں حیات، لیکن میری والدہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پھر مجھے بہت لوگوں کی بہت دعائیں ملی ہیں، ماں باپ کی تو ملتی ہیں، خاندان والوں کی ملتی ہیں، میرے سسرال والوں نے بھی مجھے بہت دعائیں دی ہیں۔ میرے ایک ماموں سسر ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھے بہت ہمیشہ سپورٹ کیا، بہت ان کو لگتا تھا کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں یا جو بھی ہے۔ ایک اور ہیں، اب وہ ان کی یادداشت اتنی وہ کام نہیں کرتی، لیکن وہ مجھے شروع سے ہی کہتے تھے کہ بیٹا اللہ تمہیں نیک نامی دے، اللہ تمہیں نا نیک نامی دے۔ اور مجھے اس وقت اتنا سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نام تو سب کو مل جاتا ہے، لیکن نیک نامی یہ دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک دس از اے مکسچر آف ایوری تھنگ، اور وہ آپ کا اپنا ایک تربیت کا سٹائل ہوتا ہے، ایک گھر کا سٹائل ہوتا ہے۔ گھر میں بہت سی چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں تو وہ آپ کو باہر بھی معیوب لگتی ہیں۔ کوئی نیگیٹو ریمارک آیا تو فیس کیسے کیا؟ نیگیٹو ریمارک ایسے ڈائریکٹ تو کسی کی بہت زیادہ بولنے کی مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسی کوئی وہ ہمت رہی ہو، کیونکہ میڈیا پہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن جب جو مجھے کرنا ہوتا ہے وہ پھر میں
جس نے دیکھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس حد تک کر سکتی ہوں. تو ایک تو مجھے ڈر ور نہیں لگا کسی چیز کا, اور باقی بولتی تو میں اسکرین پہ بھی ہوں, تو میں پیچھے بھی بول لیتی ہوں اچھا خاصا. اور باقی مجھے گھر سے یہ سپورٹ تھی کہ کوئی تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا, تو کوئی تمہیں کچھ کہے گا تو اس کی غلطی ہے, تمہاری غلطی نہیں ہے. مطلب یہ مجھے نہیں تھا کہ مجھے کوئی, میرے ساتھ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لوگوں نے پالیٹکس کر کے شروع میں کوشش کی کہ شاید میں جاب چھوڑ دوں گی, تو یہ سپورٹ مجھے گھر سے تھی کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی, وہ اپنی حرکت چھوڑے گا. سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. سو یہ مجھے یہ گھر جا کے جسٹیفائی نہیں کرنا پڑتا تھا کہ یہ میری غلطی تھی یا میری غلطی نہیں تھی. تو یہ چیز جو ہے اس نے بھی ایک وہ آپ کو تقویت دیتی ہے. باقی لوگ ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ کا شو بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے وہ آپ کے فیس پہ ہی بولیں, بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, مگر جس نے جو کیا وہ اس میں کامیاب بھی ہوا, لیکن اللہ نے مجھے اس سے زیادہ کامیاب کر دیا. بظاہر اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو گیا, لیکن کامیاب میں ہو گئی. تو یہ آئی تھنک میرا سپورٹ اینڈ ٹرسٹ کرکس ہے. ہاں, اور آئی تھنک دا way people played their role in my lives, not only family, not only friends, people like yourself جو مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہے, people like my teams جہاں بھی میں رہی ہوں, جو میری ٹیم ہے, گلزار فاطمہ پی ٹی وی میں تھیں, بہت سارے گلچز اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آغا شورش صاحب نے پہلی دفعہ مجھے ہائر کروایا تھا, اور اس وقت ایم ڈی پی ٹی وی جو ہے ارشد خان تھے. آئی مین دیز پیپل ایکچولی ٹک کیئر آف می ایز اے چائلڈ. رخسانہ لوٹیا ہماری ایچ سی اے تھیں پی ٹی وی میں. بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں روزانہ کے بیسس پہ, بٹ آئی فیل کہ ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا, ٹیک کیئر کیا. ابھی کی بھی جو میری ٹیم ہے, یا میرے ساتھ عرفان اسلم بہت رہے ہیں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. سو دے ہیو بین مائی فیملی. بہت سے اور لوگ ایسے رہے ہیں, تو یہ سب لوگ بہت اچھے لوگ بھی ملے نا, ایک آدھ ایسے بھی مل گیا تو کوئی بات نہیں. تو وہ تو نیوٹرل بھی ہونا چاہیے تھا نا, مطلب بیلنس رہتا ہے, تو وہ بہت بہت اچھا آبویسلی سب رہا. بہت سب نے رسپیکٹ کی, جو میں نے سب سے زیادہ کمایا وہ میں نے رسپیکٹ کمائی. آئی فیل دیٹ. چلے باقی لوگ پوچھ لیں, پھر مجھے ایک اور چپتا ہوا سوال کرنا ہے. کون پوچھے گا آپ سوال؟ میں پوچھ لیتا ہوں. ہاں آپ پوچھیں. ایک تو آپ کے ساتھ ہمارے سفر کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ تو ہو گیا آلموسٹ, میرا اور آپ کا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سب سے بڑی خوشی تو یہ ہوتی کہ ہم نے یہاں پہ جو پرفارم کیا اس اسٹوڈیو پہ, اس پلیٹ فارم پہ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ آپ بتائیے کہ اس سے لوگوں کو نفع ہوا یا نقصان ہوا. پہلی چیز میں اس کو ہمیشہ کاؤنٹ کرتا ہوں, علم ہمیشہ نفع والا ہونا چاہیے, نقصان والا نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ, آپ کو 1.5 سال میں آج میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اب شاید یہاں پہ میں اپنے آپ کی جو ایک پریزنس فیل کرتا ہوں وہ آپ کی وجہ سے کرتا ہوں, کہ مجھے ایک کو ہوسٹ بہت اچھی ملی. میں آلدو یہاں 2018 سے آ رہا ہوں, بٹ میں بیچ میں آن اینڈ آف ایک آپ کی فریکوینسی نہیں میچ ہوتی نا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بیلنسڈ ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ تو نہیں کہ آپ اسٹوپڈ کی طرح آپ بیٹھ کے آپ صرف بات کیے جا رہے ہیں. دوسرا آپ کے کس لیول کے اوپر ہے. تو مجھے سب سے اچھی بات تو اس کو میں آپ کو ایکنالج کروں گا کہ یہ شاید اس شو کو رن کرنے میں 1.5 سال تک میرے ساتھ, اس میں میرا کنٹریبیوشن نہیں آپ کا. نہیں آپ پہلی ماشاءاللہ اچھی شخصیت ہے. ہمارا پورا آفس آپ کا مدعا ہے, وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. دروازے سے آتے ہی کیا ہوتا ہے اور شو کے بعد بھی کیا ہوتا رہتا ہے. دوسری چیز یہ بتائیے کہ میں نے تو 1.5 سال میں یہ آپ نے یہاں کیا اچیو کیا میری پریزنس سے. میں اپنی ذات کی اس لیے بات کروں گا کہ ہمارا 1.5 سال کا ساتھ رہا. اچھا ویسے تو ظاہر ہے ہم آن ایئر جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسٹرالوجی ریلیونٹ ہوتی ہے اور لوگ اس کے حوالے سے, لیکن کیونکہ آج ایسٹرالوجی سیگمنٹ نہیں ہے, خدا کا شکر ابھی کالز نہیں ہے, نہیں اس سے ظاہر ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اور میرے لیے ایک لائٹ ڈے ہوتا ہے منڈے, بیکاز آئی نو دا گیسٹ اور ساری چیزیں. تو لیکن آج میں صرف آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں, آج میں ابھی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرا جو آپ سے تعلق تو ظاہر ہے ایسٹرالوجی کا بنا, لیکن اس کے ہم نے جب بھی بات کی تو وہ ہم نے اور چیزوں کی بات کی. اور آپ کی یہ بات ہے کہ آپ نے مجھے بہت سی وہ چیزیں سوچنے پہ مجبور کیا جو میں نہیں سوچتی تھی یا جس پہ میں بہت سیریس نہیں تھی. تو بہت سی چیزیں آپ نے مجھے ڈیورنگ جب ہم بریک میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے کہا کہ یہ سوچنا چاہیے, ایسے سوچنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے. سو بہت سی پازیٹیو چیزیں. پھر مجھے یہ یاد ہے کہ لاسٹ ایئر ہی جب میں عمرے پہ گئی تھی
تو اس وقت بھی اس وقت میری زیادہ بات چیت ہوئی کیونکہ بہت آپ نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ ایسے ایسے چیزیں ہیں، اب چینجز ہو گئے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک میری آپ سے ایسٹرالوجی سے زیادہ جو کنیکشن رہی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے دینی معاملات میں رہی ہے، دینی سفر میں رہی ہے، یا زندگی کی جو پلاننگز ہیں یا اوور آل چیزیں ہیں، بیکاز وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ آلویز کہ کیا چل رہا ہے ادھر، کیا چل رہا ہے دنیا میں، ادھر کیا چل رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم، کبھی کچھ مختلف چیزیں. ہمیشہ میں کہتی تھی کوئی اچھی خبر سنائیں تو وہ جنیرک ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ چیز کا مجھے لگتا ہے کہ آپ سب سے ہی میں نے سیکھا. لیکن اس وقت کیونکہ آپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ سے میں نے کافی وہ چیزیں سیکھی، یا اللہ نے آپ کو وہ وسیلہ بنایا جس نے کچھ وہ چیزیں مجھے کہیں اور میں اس طرف سوچنے پر ضرور میری سوچ شروع ہوئی جو پہلے نہیں تھی. تو آئی تھنک دیٹ از اے ڈفرنٹ کنیکشن دیٹ آئی ہیو ود یو. ہوتا کیا ہے نصرت کہ دو چیزوں کے لیے مجھے کہے جا رہے ہیں بہت دیر سے. آخری بات کمپلیٹ کروں گا پھر بریک پہ جائیں. مال آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، علم آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو ہمیشہ اس چیز کے لیے ایفرٹس کریں جو اپنے ساتھ لے کے جانی ہے آپ نے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، خیر آپ تو جانتی ہیں کہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچائے نا، کوشش کیجئے اس کو ڈیلیور کریں. دیٹس اٹ. بالکل. اچھا یہ دونوں جو ہے نا بہت دل اوپر سے مسکرا رہی ہیں مگر دل ان کا جو ہے نا بالکل اس وقت کہہ رہا ہے ہماری باری کب آئے گی بھائی. اور یہاں بریک بھی آ گیا ہے، سو بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہم آج اپنا یہ شو مکمل کریں گے. ویسے ابھی کچھ اور شوز بھی ہیں جو مجھے کرنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ فلائی کرنا ہے. تو آج جو ہے وہ ہم نے کہا آپ لوگوں کے سامنے یہ گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے سارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج مجھے موقع ملے کہ یہ لوگ سوال کریں جو یہ سوچتے ہیں. کبھی ووکل نہیں ہوئے نا اس کے بارے میں تو آج بھی لوگ سوال کریں اور میں جواب دوں. جی سو طاہرہ. میرا یہ سوال تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے 4 بچے ہیں، وہ اپنی شادی کے بعد جوائن کیا، تو وہ بچے مطلب پریگننسی کا ٹائم، پوسٹ مارٹم کا ٹائم، پھر ماشاءاللہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے، بڑے والے دونوں، چھوٹے دونوں جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں. تو اس چیز سے کیسے کوپ اپ کیا؟ ایک تو موم گلٹ ہوتا ہے، پھر ایک موم شیمنگ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ گھر چھوڑ دیا یا کیسے. پھر ڈیفینیٹلی آپ کا روزانہ کی کمٹمنٹ ہے، صبح اٹھ کر آنا، تو مارننگ سیکنڈ پریگنینسی میں الگ ہوتی ہے، پوسٹ پارٹم میں الگ ہوتی ہے، تو یہ سارا اتنا اسموتھلی کیسے مینیج کیا؟ اچھا یہ تو خیر انسان کی تو کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو اس میں چیزیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ آپ کی ول ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے تو وہ آپ کرتے ہیں. یہ ساری فضول کی باتیں ہوتی ہیں. یوزلی آپ نے بھی سنا ہوگا خواتین کہتی ہیں مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، او ہو مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا، یہ کیسے کر لیتے ہیں، صبح میں اتنی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، صبح میں تیار ہو کے کیسے بیٹھ جاتے ہیں. سو یہ ہر انسان کی الگ جرنی ہے اور ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے. میں ہمیشہ سے ارلی سلیپر ہوں، ارلی رائزر ہوں، تو میں جلدی ہی سونے کی کوشش کرتی ہوں اور جلدی ہی اٹھتی ہوں. اور یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوئی، ہاں مارننگ سکنس، بیماریاں، آپ پریگننسی ہے یا کچھ ہے، بخار ہے. میں نے 103 ٹیمپریچر میں بھی شو کیا ہے اور وہ میری پروڈیوسر مذاق کرتی تھی کہ بالکل نہیں لگ رہا بخار ہے، بالکل نہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں یہ، جبکہ میک اپ روم میں بالکل مجھے شیورنگ ہو رہی تھی. بٹ آئی تھنک اللہ ہیز بلیسڈ می ود اے اسٹرانگ ول. میری ول ایسی ہے کہ میں اپنے آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئی ول ڈو اٹ، تو وہ میں کر لیتی ہوں. باقی مارننگ سکنس اور دیگر چیزیں سب مجھے ہوئیں، بہت ہوتی تھیں. گولی کھاتی تھی، پروگرام کرتی تھی. ویسے تو ڈاکٹر obviously اس کا آپ کا حق ہے بیٹا، اسی کا کیونکہ جز ہے ایڈ کر دیں کہ یہ تخلیقی مراحل بھی چلتے رہے اور آپ وومن انٹرپرینور بھی ہو، آپ ملٹی ٹاسکر بھی ہو، بزنس بھی کرتے ہو اور پروگرام بھی کرتے ہو، لیکن آپ نے کہا کہ فیملی بھی ساتھ ساتھ چل سکتی ہے. یہ ایک سب سے بڑا ایشو. یہ میسج کیسے جائے گا؟ ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا جب شروع میں نے پروگرامز شروع کیے تھے کہ میرے بچے ہوں گے یا اینکر کی لائف بڑی کم ہوتی ہے، اسکرین ٹائم کم ہوتا ہے اور بٹ مجھے یہ کبھی نہ اس وقت فیل ہوا، نہ میں نے کبھی کسی سے چھپایا کہ کتنے بچے ہیں، کون سا بچہ ہے، کس کی کیا ایج ہے. میں یہ سب باتوں پہ بلیو نہیں کرتی. اینڈ آئی بلیو کہ ود ایوری کڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بلیسنگز دیتے ہیں اور آپ کے لیے بہت سے دروازے اور کھل جاتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے لیے کہ شادی کرنے سے یہ رک جاتا ہے، تو بچے ہونے سے یہ رک جاتا ہے، تو فلانی وجہ سے آپ کی کامیابی رک جاتی ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. بلکہ جو کامیابیاں آپ کو ان کے بعد ملتی ہیں ان کی رحمت سے، وہ اور زیادہ ہوتی ہیں.
تو باقی یہ ہے کہ اور ایک چیز میرے اس میں اچھی یہ رہی، ایک تو اس کا تمام ٹیمز کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے ان دنوں کو، ٹیمز کو تو پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کو بہت ایزی بنایا. ہمارے میک اپ آرٹسٹ جتنے ہوتے تھے، جوتے بھی پہنا دیے انہوں نے اکثر نے مجھے، جبکہ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے نہیں پہنے جا رہے تو نہیں ہم پہنا رہے ہیں، نہیں ہم یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے. بہت اس طرح کے لوگ ملے. اور یہ صرف 2 گھنٹے کی کہانی ہوتی ہے نا آن ایئر کی، دیٹ یو کین مینیج. اس سے پہلے اور بعد کے ٹائم پہ آپ چاہے جیسے بھی بیٹھے ہیں اداس، مگر آپ نے صرف 2 گھنٹے وہ چیزیں کر لی. اور پھر باقی اسکولنگ اور تمام چیزیں مینیج اسی لیے ہوئیں کیونکہ ہماری کمٹمنٹ از فار 2 آورس. ہم اس سے پہلے یا بعد میں رکتے ہیں تو وہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے، یا ٹیم کے ساتھ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی پروگرامز لمبے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ادروائز یہ آئی تھنک ایک بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. ایک اور سوال ہے. ہاں اب ٹائم بھی ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کم ہے، عرید سے سوال پوچھ لیں. سوال تو کروں گی، لیکن میں نے نا یہ میں آپ کو ویسے ایک پازیٹیو آپ کی چیز اپریشیٹ کروں گی. میں نے آپ کو ہر فیز میں دیکھا ہے، جب آپ کا محمد ہونے والا تھا، اس کے بعد ابراہیم جو ہے اس کی بھی دفعہ دیکھا ہے. اور میں نے جب بھی دیکھا ہے نصرت کو، ایک تو یہ ملتی ہے تو ایسی اپنائیت سے ملتی ہے، مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی شو پہ آئی ہوں. میں محمد کو ساتھ لے آتی ہوں، نایا کو ساتھ لاتی تھی میں. کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ مجھے ہوتا تھا کہ بچے سیٹ پہ جا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا ایک آکورڈ سی فیلنگ ہے یا آپ اسٹریس ہو جاتے ہو، وہ نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کبھی مجھے آپ کے پاس سے، مجھے بہت زیادہ لوگوں سے نا وائبس فیل ہوتی ہیں. مجھے کوئی بندہ نہیں سمجھ آتا، میں اس بندے کو، میں ایون پیشنٹ جو پیئنگ پیشنٹ ہوتے ہیں میں ان کو منع کر دیتی ہوں کہ آپ نہ آیا کریں، کیونکہ مجھے وائب نہیں کسی کی سمجھ آتی. کبھی نیگیٹو آپ کی کوئی وائب نہیں آئی مجھے. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف سو پازیٹیو ان ایوری تھنگ؟ ٹھیک ہے وہ آئی کین انڈرسٹینڈ، آئی کین ریلیٹ کہ آپ فیملی وے پہ بھی ہوتے ہو، لیکن جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود اس چیز سے گزری ہوں. بٹ کبھی کبھی تو بندہ غصہ بھی ہو جاتا ہے، اسٹریسڈ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. وہ ٹیم کے ساتھ ہوتی ہوں نا، اور گھر والوں کے ساتھ، ان سے کوئی پوچھے جب ان کے سامنے. ایک دفعہ شرمیلا فاروقی، اس سے میری دوستی ہے، اس نے میرے شو میں بیٹھ کے بول دیا نصرت کو تو غصہ آتا ہی نہیں، آئی ہیو نیور سین ہر اینگری. میری ٹیم کان میں کہہ رہی ہے ہم سے کوئی پوچھے کیوں نہیں غصہ آتا. میرے بچے کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے، ہمیں کوئی بلائے. میرے بیٹے نے تو ایک دفعہ آن ایئر بول دیا تھا ڈینجرس ماما. چھوٹا تھا بچے تو خیر شکایت کرتے ہیں، بچوں کی تو شکایت ہوتی ہے. نہیں آئی تھنک ایک تو جس طرح آپ نے محمد کا ذکر کیا ہے، ان نون بھی کوئی بچہ آتا ہے، بچوں کی بات کریں، بچے مجھے ہمیشہ سے بہت اچھے لگتے ہیں. اور ہمارا فورم، یعنی میں آن ایئر ان کو لانے میں بھی، کبھی مجھے کوئی انجان بھی بچہ ہوگا میں اس سے بولوں گی آپ آ کے بھی بیٹھو. اور باقی بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے میرے خیال میں خود ہی میں پازیٹیو ہو جاتی ہوں. کوئی میرا ایسا کمال نہیں ہے، آپ لوگ سب مجھے اچھے لگتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کسی سے میں کیونکہ شوز پہ بچے جب چھٹیاں ہوتی ہیں یا کچھ میں لے کر چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے تھوڑا سا میں کبھی ہوتی ہوں کہ پیچھے بٹھانا ہے. وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے ہوں گے جن کے بچے نہیں ہوتے نا، تھوڑا سا یہ بھی ان کو مارجن دینا چاہیے. وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے. میں اکلوتی تھی، میری خالہ کے بچے آتے تھے، امی اور میں، ایسا وہ ہوتے تھے ڈیسنٹ سوفسٹیکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے، اتنی شرارتیں کرتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں. ہمارے اپنے بچے ہوئے کوئی حال نہیں ہے، ہماری کسی چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب تو میرے کزنس کے اور دیگر بچے آتے ہیں جو کہتے بھی ہیں شرارتیں کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں کرنے دو، توڑنے دو، ہمارے اپنے گھر میں یہی حال ہے. تو ویسے لیکن اس کو چیز کو رکھنا، ڈے ٹو ڈے کام کرنا، پھر آپ کا جیسے یہ ہے نا کام سارا کہ آپ نے بہت چیزیں مینیج بھی ہو جاتی ہیں نا. امی نے بہت چیزیں دیکھ لیں، ہسبینڈ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. تو وہ کام جو ہے وہ تو اس طرح ہاؤس ہیلپ ہے، ریگولر رسپانسبلٹیز بہت ساری نہیں ہیں لیکن بہت ساری ہیں بھی، ڈبل ہو جاتی. بٹ آئی تھنک کہ وہ آپ کی بس آپ شاید ٹیون ہو جاتے ہیں اس میں. اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے چلا دیا. لازمی کروں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جب آپ نے بھی چپتا ہوا سوال کرنا تھا، جلدی جلدی کرنا. ہمارے عورتیں جب عموماً کام کرتی ہیں تو ہمارے ذہن میں تاثر آ جاتا ہے کہ اب یا تو فیملی خراب ہو جائے گی، یا رشتہ خراب ہو جائے گا، یا اتنے گریس سے نہیں چلے گا، یا ختم ہو جائے گا. سو آپ نے وہ جو فیملی والا پارٹ ہے، لائک ہم جتنے لوگ آپ کے شو پر آتے ہیں، مطلب مجھے بھی آپ کے بچوں کے نام پتہ ہے، یہ چیز پتہ ہے، تو یہ ایک آپ نے بلڈ کیا ہے نا، ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. تو سب آپ کی فیملی کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس کو پرائورٹائز کرتی ہیں. یہ کیسے سیکھا، کیسے آیا؟ آئی تھنک میرے امی ابو مجھے ہر جگہ لے کر جاتے تھے، اور میں کہیں بھی، مطلب میرے فادر کیونکہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ ایس ایم لاء کالج میں پڑھاتے بھی تھے. تو جب کالج فنکشنز ہوتے تھے نا تو اس میں صرف مسٹر اینڈ مسز الاؤ ہوتے تھے. لیکن میں بچپن سے ہر فنکشن میں جاتی تھی اور سب کو پتہ تھا. بیرسٹر شاہدہ جمیل بھی ان کی کالیگ تھیں اور کافی سارے لوگ. تو ان سب کو پتہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم صاحب کی بیٹی تو آئے گی، کوئی بچہ آئے نہ آئے وہ تو آئے گی، کیونکہ میں اکلوتی تھی، وہ مجھے کہاں چھوڑتے. تو میں ان کے ساتھ ساتھ اتنی رہی کہ مجھ میں یہ انکلکیٹ ہو گیا. تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. یہ آئی تھنک
یہ ریزن ہے. یہ ایک اچھا میسج ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو تو اس کے باوجود بھی وہ فیملی اچھی. ہاں مگر یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. یہ تھا کہ ریزولوشن میں ہوتا ہے نا, رمضان ریزولوشن کا ٹائم ہوتا ہے, نیو ایئر ریزولوشن کا ٹائم, حج بھی ایکچولی ریزولوشن کا ٹائم ہوتا ہے, تو نکھارنے کے لیے نا. تو کیا ریزولوشن بنا کے جا رہی ہو کہ یہ والی میری عادت خراب ہے کہ اب میں یہ نہیں کروں گی حج کے بعد, تاکہ تم کرو تو میں پکڑوں. اور یار بتاؤ تاکہ کرو تو میں پکڑوں. ریزولوشن صرف یہ ہے, ایک تو ظاہر ہے جو خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے, اور اللہ سے درخواست میری ہوگی کہ میری دنیا اللہ نے بہت اچھی بنائی, آگے اور اچھی بنائیں, لیکن میری آخرت بھی اچھی بنائیں کہ جب میری ان سے ملاقات ہو تو مجھے بھی خوشی ہو. اور کوئی ایسی عادت نہیں ہے جو تم چاہتی ہو کہ یار یہ میری عادت ہے اور تو جو چھوڑ دینی چاہیے, وہ آپ کے سامنے بتاؤں گی میں. ہاں جی, اچھا بھائی اسی لیے تو پکڑ رہے ہیں, اسی لیے تو پکڑ رہے ہیں تاکہ جب کہہ رہے تو میں یاد دلاؤں. سامنے نہیں کیا, لیکن غصہ ہے, ٹیمپرامنٹل ایشوز ہو جاتے ہیں. باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک بہت بڑی بڑی اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن غلطیاں گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں. بس وہ کوشش کروں گی اس سے اوائڈ کروں. لوگوں کی جہاں برائی ہو رہی ہو, گوسپ ہو رہی ہو, وہاں کم کوشش کروں کہ منہ سے وہ الفاظ نہ نکلیں. اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن بیسکلی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ویسا کر دیں جیسا وہ چاہتے ہیں, جس میں انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت. اچھا ایک کوئک سوال, کون سی شخصیت جس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو تمہیں حد سے زیادہ پسند ہے, رہی ہے, اور کیوں؟ مجھے بہت لوگ بہت پسند آئے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت فیمس لوگ ہوں. صحیح ہے. بہت عام لوگ جنہوں نے گلی محلے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کا کام کیا ہو. ہاں, تو مجھے بہت سارے لوگ انسپائر کرتے ہیں ڈیلی. تو ایک کا میں نام نہیں لے سکتی, لیکن ایک دکھ مجھے ضرور ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو انٹرویو کرنا چاہتی تھی, وہ میں نے نہیں کیا کیونکہ وہ بیڈ ریڈن تھے, اور جب وہ حیات تھے تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ کبھی چلے جائیں گے, تو میں نے ان کو انٹرویو نہیں کیا. وہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو انٹرویو کرتی تو وہ میری بڑی یادداشت ہوتی. جی عرفان بھائی, آپ کافی دیر سے خاموش ہیں. مجھے تو ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ ختم ہو گیا ہے پروگرام شاید. جی بس ایک یہ ہے کہ آپ جب جا رہی ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ ایک دعا میں سب کو کہتا ہوں, میں خود کرتا رہتا ہوں تو آپ کو بھی کہوں گا, کیونکہ آپ تو جا رہی ہیں ادھر, ہم تو یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ وہاں کی مٹی ضرور مانگ کے آئیے گا, جنت البقیع کی, کیونکہ وہ یہاں کا حصہ نہیں ہے. یہ میں لوگوں کو روحانیت کی بیسس پہ بتا رہا ہوں. جب کھڑے ہوں گے جنت البقیع میں, ان کی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سہولت سے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا جائے. ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہوگا سبب, لیکن اس کو مانگنا چاہیے. اور یہ ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بس آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ فار آلویز بینگ پارٹ آف می. جی ٹی وی از مائی فیملی, اور ابھی بھی میں جی ٹی وی کے ساتھ ہی ہوں. انشاءاللہ واپس آ کے کوئی ملاقات بھی ہوگی. نثار صاحب کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں. ہی ہیز گیون می لاٹ آف پیس آف مائنڈ ایٹ دا چینل. ہمیشہ میری بات کو سننا, یا اس کو ریگارڈ کرنا, یا اس کو رسپیکٹ کرنا. جتنے لوگ اور بھی ڈیسیشن میکنگ میں انوالوڈ رہے ہیں, دے ہیو آلویز بین ویری ویری نائس. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں یہاں پر ہیں, اور بھی تمام لوگ, آپ لوگوں کی کئی باتیں, کئی کالز ایسی ہوتی تھیں جو بہت سی ان چیزوں کو آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا. سو ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے, لیکن آپ سب مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر کا دیدار کرائے, آپ کی خواہش کو پورا کرے. اور یہ خواہش جب آپ دل سے کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور بلا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ضرور اللہ سے دعا کریں. اس میں نہ پیسے کا سوچیں, نہ کسی چیز کا سوچیں, وہ سب اسباب بن جاتے ہیں جب اس نے بلانا ہوتا ہے. یہ نہیں سوچیں میرے پاس تو ابھی زیرو ہے, کیسے ہوگا. سب کے پاس زیرو ہوتا ہے, میرے پاس بھی زیرو تھا, لیکن وہ سب بن جاتا ہے. آپ بس یہ اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں, وہی سننے والے ہیں. ود دیٹ تھینک یو سو مچ. ابھی کل بھی ہماری ملاقات ہوگی, آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی, پھر آپ سے انشاءاللہ اور بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.